सोचा है, बहुत कुछ किया है। अब परमानेंट सूबा पाकिस्तान का जो हम क्लेम कर रहे हैं वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि मसला कश्मीर आड़े है और यूएनओ में एक करारदाद मौजूद है और हम इंडिया को मलामत कर रहे हैं कि मुतनाज़ा इलाके को अपने इलाके में आपने कैसे जम किया। तो इसी तरह अगर हम भी जम करें गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान में, तो उस सूरत में मोदी का जो मौक़िफ़ है उसकी तायद होती है। लेकिन अबूरी सूबे में कोई न तो मसले कश्मीर मुतासिर होता है, न अवामी हुकूक मुतासिर होते हैं, बल्कि फुल हुकूक मिल सकते हैं। तो आम लोगों में एक गलतफहमी है कि हम मुतनाज़ा हैं, यानी अवाम मुतनाज़ा हैं कश्मीर की वजह से, हमारे हुकूक मुतनाज़ा हैं। कतअन गलत है। अवाम और लोग मुतनाज़ा नहीं होते हैं, टेरिटरी मुतनाज़ा होती है, एरिया मुतनाज़ा होता है। हमारा एरिया बेशक मुतनाज़ा है, लेकिन हम मुतनाज़ा नहीं हैं, हमारे हुकूक मुतनाज़ा नहीं हैं। हमारे वही हुकूक हैं बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत जो पाकिस्तान के शहरियों को हैं। अगर कोई इलाका किसी स्टेट के अंदर आता है आर्जी तौर पर, तो डिफेक्टिव कंट्रोल उसका होता है, तो उस पर लाजिम है उस स्टेट पर उस इलाके को जब तक उसका लीगल पार्ट न बने तब तक वही हुकूक देने हैं जो अपने शहरियों को दे रहे। तो निज़ाम में कोई देने में किसी किस्म की रुकावट नहीं है सिवाय बदनीयती के, क्योंकि निज़ाम मुतनाज़ा नहीं होता है, हुकूक मुतनाज़ा नहीं होते हैं। जब बच्चा माँ के पेट से ही इंसानी और बुनियादी हुकूक लेकर पैदा होता है। आप बरतानिया जाए, आप वहाँ आपके हुकूक वही होते हैं जो वहाँ के शहरियों के हैं, वही कानून आप पे लागू होता है। जुर्म करें तो सजा होगी, बीमार हों तो आपका इलाज होगा, आपको किसी ने नुकसान दिया है तो आपको उनके कानून के मुताबिक, हालांकि आप फॉरेनर हैं, आप एक मुसाफिर की हैसियत से वहाँ गए। हम तो 74 साल से पाकिस्तान के अंडर हैं, उसके कंट्रोल में हैं, तो उस पर लाजिम है कि वही हुकूक दे दे। हुकूक का मतलब पार्लियामेंट में हमें नुमाइंदगी दे दे, मकामी तौर पर जैसे दूसरे सूबे हैं वही हुकूक हमें दे दे। और बेशक ज़मीन को आप, टेरिटरी को आप टिल कश्मीर इशू उसको मुतनाज़ा रखें, मुतनाज़ा होता है। लेकिन पहले दिया इन्होंने बॉर्डर एग्रीमेंट, आपको बताता हूँ, चाइना और पाकिस्तान का। हमारा बहुत सा एरिया शेरली एरिया तक वहाँ तक उनको किया, उनका कुछ हिस्सा शमशाल की तरफ हमें मिला। तो फिर यही इशू पैदा हुआ कि ये मुतनाज़ा इलाका जो था कैसे आपने उनको दिया। तो भट्टो साहब ने कहा आप एग्रीमेंट को पढ़े बॉर्डर एग्रीमेंट को। तो बॉर्डर एग्रीमेंट में ये था, ये आर्जी है होगा, प्रोविजनली होगा, जिस तरह हम प्रोविजनली सोबक कहते हैं या आर्जी सोबक कहते हैं। तो ये आर्जी और प्रोविजनली एग्रीमेंट है। जब कश्मीर का मसला होगा तो वो गवर्नमेंट इसको कंफर्म करेगी या मनसूख करेगी या मॉडिफाई करेगी। शोभा दे सकते हैं, वो तो जमीन का लेन देन हुआ है। पहले यहाँ राजगी निज़ाम था, FCR था, अब कहाँ है। पहले जब हमारी एडवाइजरी काउंसिल थी तो कहते थे आपको असेंबली नहीं मिल सकती है, मुतनाज़ा है। खुदा के बंदे क्यों अपने लोगों को मायूस और मुतनफिर कराते हो। फिर कैसे असेंबली बनी। फिर कहता था यहाँ असेंबली नहीं बन सकती, गवर्नर नहीं आ सकता है, वज़ीर आला नहीं बन सकता। कैसे बनाए, क्योंकि हुकूक मुतनाज़ा नहीं होते, जो निज़ाम चाहे गवर्नमेंट दे सकती है। तो वहाँ आज़ाद कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट दिया, कोई मसला नहीं है, लेकिन आज़ाद कश्मीर मुतनाज़ा है, हमें उस तरह का निज़ाम दे दे, कोई मसला नहीं है। अगर अबूरी सूबा दे दें, कोई
اس میں رکاوٹ نہیں ہے. ایڈوکیٹ صاحب اس کو ذرا ابتدا ہے، ابھی یہ 2 دن بھی نہیں لگے ہیں، 3-4 دن میں ہم نے یہ بنایا ہے. اس کے بعد ہماری مرکزی کمیٹی ہر یونین میں جائے گی، ان کے ساتھ گریٹر الائنس ہم بنائیں گے. یہ ہمارے پروگرام میں ہے، ہم ان کو لے کے چلیں گے. ہم ایک یونین کو لے کے نہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ جنہوں نے برائے نام اتحاد کیا ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. ہم اپنی مہم چلائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم چونکہ جمہوریت ہے، جمہوری لوگ ہیں، تو ہم نے لوگوں کو بلایا وہاں سے. تو لوگوں نے 80-90 لوگ تو آپ سمجھتے ہیں کوئی کم تعداد نہیں ہے، اور وہ نوٹیبل اور وہ بااثر لوگ، وہ عمائدین ہیں ہمارے اس نالے کے یا بڑے یونین کے. ان کی رائے کے مطابق ایک ٹیم بھی تشکیل دی ہے مرکزی، جس میں 12-14 ممبر ہوں گے. پھر ان کے ایک جنرل باڈی بھی ہوگی، جس میں ہر گاؤں کے 2 آدمی شامل ہوں گے اس مرکزی ٹیم کے ساتھ. پھر ہر گاؤں میں بھی 4-5 آدمی کی ہماری کمیٹی ہوگی جو اس مہم کو چلائے گی. تو ہمارا ایک سلسلہ اور ربط ہوگا مرکز سے لے کر گاؤں تک. پھر ہم انشاءاللہ وہاں ریلی بھی کریں گے، وہاں جلسے بھی کریں گے. مرکزی جو ممبر صاحبان ہیں وہ دورے کریں گے. تو انشاءاللہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تیسری بات یہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے امیدوار نے ہمیں 2 باتوں کی یقین دہانی کرائی ہے. ایک یہ ہے کہ میرٹ اور استحقاق کی بنیاد پر آئندہ اپائنٹمنٹ ہوں گے. یہ مرکزی جو کمیٹی تجاویز اور رائے دے دے گی، اس کے ساتھ وہ اس پر عمل کرے گا، اور میرٹ اور استحقاق کو ہی بنیاد بنا کر وہ اپنے 5 سال پورے کرے گا. یہ بھی آپ لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ اس کا یہ کمٹمنٹ ہے. نہیں ہوا تو پھر مرکزی کمیٹی کے سامنے وہ جواب دہ ہوگا، عوام کے سامنے جواب دہ ہوگا. سب 4-5 یونین میں جو نظر انداز شدہ حلقے ہیں یا ریجنز ہیں، ان کو وہ پہلے ترجیح دے دے گا. خواہ وہ منیمر ہو، خواہ وزئی یونین ہو یا اور کوئی یونین ہو. جو ابھی تک ممبروں نے جن کو نظر انداز کیا ہے ڈیولپمنٹ کام میں، ہاں انہوں نے ایک اور ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ جو NGOs کے فنڈ آتے ہیں تعمیر و ترقی کے لیے، اس میں بھی باقاعدہ میرٹ کے حساب سے، ضرورت کے لحاظ سے وہ سکیمیں دے دے گا. اپائنٹمنٹ میں بھی صرف اور صرف میرٹ ہوگا، نہ علاقہ ہوگا، نہ مذہب ہوگا، نہ قومیت ہوگی، نہ فرقہ ہوگا. تو اس اچھے نصب العین کے ساتھ، منشور کے ساتھ ہم ان کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ ہم مہم پورے زور و شور کے ساتھ ہم چلائیں گے. اور ہمارے جو ہم خیال لوگ ہیں ان سے اپیل ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دے دیں، تاکہ اگر یہاں PTI کی گورنمنٹ بن گئی ہر حلقے، اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ اسٹور کے دونوں حلقوں میں ہمارے دونوں امیدوار ہمارے اندازوں کے مطابق وہ جیت رہے ہیں. عوام کی اکثریت ان کو ساتھ دے رہی ہے. بٹوں کی حد تک بہت ہی عوامی پارٹی تھی، اس کا ایک اچھا منشور تھا، عوام دوست پارٹی تھی. لیکن اس کی شہادت کے بعد وہ پارٹی نہیں رہی. وہ جا کر سندھ کے چند دیہاتوں میں محدود ہو گئی ہے. نون کی کارکردگی اور وہ آپ لوگوں کے خود سامنے ہے، میں زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا. تو انہوں نے صرف چند ریجنز کو ہی ٹارگٹ بنایا، اس پر ہی اپنا فن اور اپنا توجہ دیا نون والوں نے پچھلے 5 سالوں میں. اور ہماری پیپل پارٹی تو سب سے ناکام رہی. یہاں کی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جو 2009 میں آئی 13 تک ایک بڑا میجر پروجیکٹ نہیں دے سکے.
اسی لیے دوسرے الیکشن میں ان کو 1 سیٹ مل گئی ہمیں، اور وہ بھی اس آدمی کی شگر کی، عمران خان کی ذاتی ووٹ بینک کی وجہ سے وہ جیتا۔ وہ ٹکٹ بھی نہیں لے رہا تھا پی پی کا، مہدی شاہ نے جا کر اس کے پاؤں پکڑ کر اس کو ٹکٹ تھمایا تھا۔ تو کیونکہ 5 سال میں ان کی کارکردگی 0 ہو گئی۔ نون والوں نے بے شک کچھ کام کیا ڈیولپمنٹ کے، ہم اس کو ناشکری نہیں کریں گے، لیکن لمیٹڈ کیا اور پھر چھانٹی کر کے مخصوص جگہوں میں کیا۔ یہ تعصب اور یہ ترجیحات نہیں ہونی چاہیے۔ شفاف طریقے سے میرٹ کے لحاظ سے جن علاقوں میں جن سکیموں کی ضرورت ہے، اور اپائنٹمنٹ میں تو آپ نے دیکھا بہت زیادتی کی۔ سب سے بڑی زیادتی سپریم کورٹ کے ججوں میں ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں کس قسم کے لوگوں کو وہاں بٹھایا گیا، جو ہمارے قاضی قضا ہیں، جنہوں نے عوام کے حقوق کا فیصلہ دینا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے امیدوار ہمیں یقین دلا رہے ہیں کہ ہم میرٹ پہ چلیں گے اور ہم استحقاق کی بنیاد پہ چلیں گے۔ تو ان گزارشات پہ سربراہ بھی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتحاد صرف جیسے کہ میرے آنریبل وکیل صاحب نے فرمایا، لمیٹڈ ایک یونین کی حد تک، صرف ایک گدے یونین کی حد تک انہوں نے اتحاد کا ذکر کیا ہے، اور وہ جو اتحاد کا ذکر ہو رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، جس سے ہمارے وہاں معاملات خراب ہو سکتے ہیں، جس سے ہمیں وہاں پورے اس یونین کے اندر اس یونین کو نقصان ہو رہا ہے، اور آئندہ کی جو سیاست ہے، کیونکہ ہم ایک یونین کے اندر نہیں ہے، ایک بند کمرے کے اندر نہیں ہے، ہم 5 یونین کے اندر الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اس یونین کو خراب کرنے کے لیے، آئندہ کے الیکشن کے معاملات کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، میں جہاں تک سمجھتا تھا کہ وہ اس یونین کی اتحاد کیا ہے۔ اس وجہ سے میں اپنی سوچ کو رکھتے ہوئے میں نے اپنے چچا سے اختلاف کیا ہوا ہے، باقی کوئی نہیں، کیونکہ اس علاقے کی تعمیر و ترقی اس یونین کی بات نہیں ہے، بلکہ پورے حلقے کی، جس حلقے میں ہم لڑ رہے ہیں استور کی، اس کی تعمیر و ترقی، اسپیشل ہمارے یونین کی تعمیر و ترقی کے لیے میرا جو انتخاب ہے وہ بہتر ہے۔ جو میرے چچا کا انتخاب تھا وہ ان کی ڈسٹربنس تھی، اور وہ جو انتخاب تھا وہ ایک غلط انتخاب تھا، اس لیے میں نے ادھر جوائن کیا۔ یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے چہرے کل اخبار میں آپ پریس ریلیز میں آئیں گے، اس وقت آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ کون سا اتحاد 80% ہے، کون سا اتحاد 2% ہے۔ اس دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میرے خیال میں، آپ اگر ادھر گلگت کے باسی ہیں، سمجھتے ہیں، تو یہ جو چہرے ہیں وہ اسپیسیفک یونین جس کا اتحاد کا ذکر کیا گیا ہے وہ ادھر نہیں تھے۔ یہاں پہ تقریباً 80 تو کیا میرے خیال میں 99% نوٹیبل اور بااثر چہرے آپ کے سامنے نظر آئیں گے، بلکہ پبلکلی جب آپ یہ کل اخبار میں آئے گا تو لوگوں کو پتہ چلے گا، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا، بلکہ خبریں بھی آئیں گی کہ اتحاد کہاں ہے اور کدھر ہے۔ لاسٹ ٹینیور میں، لاسٹ الیکشن میں، ایٹ دا ٹائم الیکشن کے ڈے میں ہی ہمارے امیدوار خالد خورشید کے ساتھ اسی کے پولنگ اسٹیشن پہ ہی ان کو ذاتی اناج تھی، اور ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ خالد خورشید ہارے، علاقے میں یا یونین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو یہ پتہ بھی ہے کہ ان کا امیدوار کمزور ہے۔ یہاں ذاتی اناج بالکل ہے، ذاتی اناج میں نے آپ کو ایک مثال دی، عبادت صاحب نے لاسٹ ٹینیور میں، لاسٹ الیکشن کے ڈیز میں، جو پچھلے سال کے الیکشن میں اسی اسٹیشن میں ان کی لڑائی ہوئی تھی، اور یہ ذاتی بغض رکھتے ہیں، ان کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ہمارا امیدوار ہار جائے۔